अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद से मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। मामलात कुछ इस तरह से है कि 5 अगस्त को पीटीआई की तहरीक उरूज पर होनी थी, लेकिन वो तहरीक अब दरिया बुर्द होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 90 रोज़ हैं और फिर तहरीक होगी, और 90 रोज़ा ये तहरीक है। उन्होंने 90 रोज़ का वक्त पता नहीं खुद को दिया है या हुकूमत को दिया है, और पार्टी के अंदर से ही इस 90 रोज़ के हवाले से जो प्लान सामने आया है उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। इस पर बात होगी। साथ ही सेनेट इंतखाबात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ये वक्त है जोड़ तोड़ का। ऐसे में अली अमीन गंडापुर की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर जो लफ्जी हमले किए गए हैं, क्या उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन सेनेट इंतखाबात में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस हवाले से बात करनी है। सानह सवाद की तहकीकाती रिपोर्ट में क्या चश्मकुशा इंकशाफात हुए हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जो इस हवाले से भी बात होगी कि अभी जो ताजर बरादरी है उन्होंने ऐलान कर दिया है हड़ताल का, और कुछ दीगर मामलात हैं उस पर भी बात होगी। सबसे पहले राना साहब ये कहिएगा कि माहौल ठंडा था, मौलाना फजान साहब उस तरह से खुल के नहीं आ रहे थे डायरेक्टली कि हम पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से जो डायरेक्ट वारी कर दिया गया, उसके बाद की सूरत हाल आप नहीं देखते कि पीटीआई के लिए कुछ मुश्किल हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, बात यह है कि हमजा भाई अभी आपने इंट्रो में बड़े जोशीले अंदाज से, और मुझे ऐसे लगा कि 7 क्लब्स रोड से, या मुझे ऐसे लगा कि जैसे बिलावल हाउस से कोई आवाज़ आ रही है, और मुझे महसूस हुआ। किस वजह से? आपने इसलिए आपने फौरी तौर पे कह दिया कि मिलिया मेट हो गई ना। नहीं, दरिया बुर्द 5 अगस्त। ये देखें, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, अच्छा, ये आपकी राय हो सकती है, ये खबर हो सकती है किसी की दी हुई। नहीं, आलिया हमजा भी यही कह रही हैं। वैसे क्या वो भी यही कह रही हैं कि मुझे तो नहीं पता ये 90 रोज़ा प्लान कहाँ से आ गया। आलिया हमजा ने कहा ना, अली अमीन गंडापुर ने कहा ना 90 दिन। तहरीक इंसाफ किसका नाम है? सारे बैठे हुए। इमरान खान का नाम है, ये बात ना करें। सारे बैठे हुए, सारे, पूरी दुनिया बैठी हो। अच्छा, तहरीक इंसाफ नाम है इमरान खान का, और इमरान खान नाम है तहरीक इंसाफ का। पहले तो बहुत बड़े, इनसे बड़े नाम बैठे होते थे, वो छोड़ के चले गए थे। उस वक्त भी लोगों ने कहा था तहरीक इंसाफ को 1 सीट नहीं मिलेगी। लोग कहते थे तहरीक इंसाफ के बाद 3 सीटें नहीं होंगी। लोग कहते थे तहरीक इंसाफ को जाने का कोई नहीं। जिस पे इमरान खान ने हाथ रखा वो भाई, इस तहरीक को लीड कर रहे हैं इमरान खान। इमरान खान ने कहा कि 5 तारीख को नुक्ता अरूज होगा। ठीक है, ऐसे ही इमरान खान के बेटे आए नहीं, और बहुत से लोगों की टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने जो बात की उसने वजाहत भी की। हम वजाहत पे नहीं जाते। मैं कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे अपने साफी भाइयों से चाहिए था ऐसे सवाल कभी पंजाब के हुक्मरानों से भी करके देखें ना, तो फिर तो मज़ा भी आता है। तो आपने की, ये अच्छी बात है, करना चाहिए, हमें एहतसाब करना चाहिए। लेकिन आप, ये किसने फैसला कर लिया कि 90 दिन में? भाई इमरान खान ने कहा 5 तारीख, सारी तहरीक इंसाफ इमरान खान के गिर्द घूमती है। ना अली अमीन गंडापुर, ना आलिया हमजा, ना कोई और चीज। बड़ी क्लियर और साफ। ठीक है राना साहब, आमिर डोगर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। यही सवाल उनसे भी कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया सर द लास्ट स्टार ज्वाइन करने। सर ये बताइएगा कि ये 90 रोज का जो प्लान है ये कहाँ से आया है? आलिया हमजा भी ये पूछ रही हैं, अभी मैं भी राना साहब से यही पूछ रहा था, तो वो कह रहे हैं कि फैसला तो वो है जो इमरान खान करेंगे। तो इमरान खान की मर्जी के बगैर ये फैसला हो गया या इमरान खान का फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है। हम तो इमरान खान की पार्टी के अदना से कारकुन और सिपाही हैं, और उसके हर हुक्म के पाबंद हैं। और पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम वो इमरान खान के साथ हैं, और इमरान खान उनके दिलों में धड़कता है। देखें, वजाहत कल आई, मैं परसों उस प्रोग्राम में शामिल था, उस तकरीब में, उस रैली में, जिसमें 90 दिन की बात की। आपने 90 दिन को जोड़ दिया 5 अगस्त के साथ। अली अमीन का अगर आप अभी चलाएं तो आपको ये पता चल जाएगा, उसमें उसने ये कहा है कि मैं 90 दिन का अल्टीमेटम हुकूमत को देता हूँ
کہ وہ 90 دن کے اندر اندر عمران خان کو رہا کرے، ورنہ پھر 90 دن کے بعد ہم سے جو کچھ بن پائے گا ہم وہ کریں گے۔ جہاں تک 5 اگست کی اور تحریک کی بات ہے، آج بھی پورے پاکستان میں صوبائی سطح پر ہماری تنظیمیں، ضلعی سطح پر، تحصیل سطح پر ہماری میٹنگز چل رہی ہیں پچھلے 5-6 دنوں سے۔ اور پرسوں کی وہ جو موبلائزیشن تھی اسلام آباد سے پیور پارلیمنٹیرینز کا آنا لاہور تک، یہ بھی اس کی ایک کڑی تھی اور تسلسل تھا اس جدوجہد کا جو 2 سال سے ہم کر رہے ہیں مختلف انداز میں، سڑکوں پر، پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کے باہر، اور ہم اپنا جمہوری جدوجہد کا سفر انصاف اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرتے چلے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کی 5 اگست کی کال یا کوئی اور چیز کو کوئی آگے کیا جا رہا ہے۔ رانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، میں ان کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا، انہوں نے کل وضاحت بھی کر دی۔ ہم ایک بڑی منظم اور جامع کال دینے جا رہے ہیں جو یقیناً ملک گیر ہوگی۔ ہماری کل بھی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، پرسوں پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں ہم نے تمام ریجنز، پنجاب کی مثال کے طور پہ 4 ریجن ہیں، تینوں صوبوں کے صوبائی صدورز، کے پی کے اور گلگت بلتستان کے صدورز، اور تمام پارلیمانی پارٹیوں کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ اگلے 3 سے 5 دن کے اندر اپنی ریکمنڈیشن دیں۔ وہ ریکمنڈیشن اکٹھی ہو کر پھر ایک حکمت عملی، ایک اسٹریٹجی بنے گی، اور اس کے مطابق ہم اگست میں ایک بڑی تحریک کے لیے اتریں گے میدان میں۔ یہ ہے صورتحال جو اصل ہے۔ اچھا عامر بھائی، ایک بتائیے گا، آج ایک آڈیو لیک بڑی چل رہی ہے، آڈیو جو عامر ڈوگر ان کے شیخ وقاص صاحب کے وقاص اکرم، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بیچی گئی ہے، لی گئی ہے، دی گئی ہے، چلائی گئی ہے، چلوائی گئی ہے، کیا ہے؟ رانا صاحب، پرسوں جس دن یہ ہماری ریلی کا آغاز ہوا، اس دن بھی صبح میرے ساتھ 2 دفعہ علی حمزہ کی بات ہوئی۔ اس سے پہلے بھی مسلسل 2-3 دن سے وہ میرے ساتھ بھی رابطے میں تھی، وہ وقاص اکرم صاحب سے بھی رابطے میں تھے۔ تو وقاص اکرم صاحب زیادہ جو بات کرتے ہیں پولیٹیکل گروپ میں، یا وہ میسیجنگ ٹائپنگ کی بجائے ظاہر ہے ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ آپ شارٹ ٹائم بچتا ہے، آپ وائس نوٹ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے وائس نوٹ میں بتایا ہے کہ بھئی یہ پارلیمنٹیرینز کا اس طرح سے پروگرام ہے، اس طرح سے یہ لوگ جا رہے ہیں، جبکہ میں نے بھی ان سے یہ بات کی تھی۔ اور پھر قطعاً ایسی کوئی قطعاً ان کے اوپر نہیں تھی کہ وہ لاہور میں آ کر اس کو ریسیو نہ کرتی، یا راوی کے پل پر کھڑے ہو کے وہ استقبال نہ کرتی، یا حتیٰ کہ اس پروگرام میں جو پروگرام وہاں ہوا فارم ہاؤس پہ، اس میں پھر ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ہم صرف پارلیمنٹیرین ہوں گے، لیکن وہاں مجمع لگ گیا۔ اور میں نے پنجاب کے، سینٹرل پنجاب کی بالخصوص لاہور کی پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کو دیکھا جو خود آئے، کسی نے نہیں بلایا۔ آپ خود جانتے ہیں رانا صاحب، آپ ایک منجب صحافی ہیں اور آپ نے پولیٹیکل معاملات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، گراس روٹ لیول پہ آپ ہمیشہ پبلک پلس کی بات کرتے ہیں۔ اس طرح کے سیاسی اجتماعوں میں کوئی باقاعدہ دعوت نہیں کسی کو دی جاتی، تو لیکن وہ جو منتظمین تھے وہ یہ سمجھے کہ ظاہر یہ پارلیمنٹیرینز کا ہے۔ اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے بعد میں اگلے دن یا اس سے اگلے دن اس بات کا اظہار کیا، اور یہ کسی طریقے سے لیک ہو گئی یہ، لیکن یہ لیک نہیں ہونی چاہیے تھی، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو وہاں ہونا چاہیے تھا، ان کی بڑی سٹرگل ہے، جدوجہد ہے، اس وقت بھی وہ بڑی متحرک ہے پنجاب میں بطور چیف آرگنائزر۔ تو یہ کسی کی ذاتی لڑائی، عامر صاحب اب معاملہ اس ٹویٹ کے بعد ختم ہو گیا ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے، معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، لوگ یہ ٹھیک ہو گیا جی، بالکل معاملہ تو کل ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ اچھا، لیکن ایسے موقع میں میں سمجھتا ہوں کہ جب پوری توپوں کا رخ تحریک انصاف کی ہر ایکٹیویٹی کی طرف ہو اور میڈیا کی دوربینیں بھی ادھر لگی ہوں، ایسے میں ہمیں بطور لیڈرشپ، جتنی بھی لیڈرشپ ہے، ان کو ہر قدم بڑا پھونک کر رکھنا ہے، کیونکہ جس حالات میں ہم پارٹی کو آپریٹ کر رہے ہیں، تو ہماری چھوٹی سی بات ہے، حالانکہ بظاہر کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن 2 دن سے میڈیا اسی کو چلا رہا ہے۔ وہاں تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی نہیں تھے پرسوں، ان کو بھی نہیں بلایا تھا۔
پارٹی کے اور بہت سارے سینئر عہدیدار تھے, ان کو بھی نہیں بلایا تھا. لیکن کیونکہ معاملہ ایک شخص کے حوالے سے ایک دم ہائی لائٹ ہو گیا اور آپس کی بات ہے, ناراضگی معاف. آج بھی 4 ٹاک شوز میں یہی معاملہ ڈسکس ہوا ہے, ابھی بھی یہی معاملہ ڈسکس ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بات گزر گئی, 2 دن پرانی بات ہے. اب آگے کی بات کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے اور آج کیا ہوا ہے, کیونکہ سیاست ڈے ٹو ڈے افیئر کا نام ہے. کہ یہ بتائیے گا کہ یہ مرزا افریدی صاحب کے ٹکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کے لوگ ہی بات کر رہے ہیں کہ مرزا افریدی جو ہے وہاں پہ انہوں نے ریسیپشن بھی دی, آگے ٹکٹ بھی سینٹ کا, ماضی میں وہ 9 مئی پہ مذمت بھی کر چکے ہیں, پارٹی سے الگ بھی ہوئے. تو یہ معاملہ کیا ہے, اس کو کیسے آپ جو اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ میں تو ٹکٹ دے رہے ہیں آپ, نہیں دے رہے, یا کیا؟ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. میں تو نہ ٹکٹ دینے کی اتھارٹی ہوں, نہ کے پی کے کی صوبائی اسمبلی سے یا صوبائی حکومت سے میرا کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے. میں پارٹی کا مرکزی لیول پہ چیف وپ ہوں نیشنل اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, اور ابھی تک میری اطلاع کے مطابق کسی کو حتمی ٹکٹ کا اعلان نہیں ہوا. ٹکٹ کا فیصلہ عمران خان کرے گا, ان سے مشاورت ہوگی, ان کے پاس لسٹ جائے گی, وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں, ظاہر ہے پارٹی ان کی ہے, یہ ووٹ ان کا ہے, مینڈیٹ ان کا ہے, ہم سب تو ان کے امین بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے عامر ٹوکر صاحب, یہ بھی کہیے گا ایک تنقید ایک اور سوال. جی ثاقب صاحب پلیز. جی ایک عامر صاحب ایک اور سوال. وہاں پہ جب بڈیالہ جیل میں ہم کوریج کے لیے جاتے رہے ہیں تو وہاں ایک دفعہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بڑا سخت لب و لہجہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. تو اس وقت انہوں نے پیغام بھیجا تھا ان کو کہ علی امین گنڈا پور کو پیغام دیں کہ آپ اپنی حلقے کی جو سیاست ہے وہ پورے صوبے پر حاوی نہ کریں, اور آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, کسی حلقے میں نہیں ہیں, تو اس لیے آپ اس کو اس طرح ہینڈل کیا کریں. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اپنے حلقے کو فوکس کیے ہوئے ہیں, کو ان کی جو آپس میں مخالفت ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, اسی لیے ان کو لب و لہجہ بھی بڑا جو ہے وہ سخت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ماضی قریب میں ہی آپ کی بڑی قربتیں تھیں مولانا کے ساتھ, اب جو ہے وہ فاصلے بہت بڑھ رہے ہیں اور علی امین مزید جو وہ مین فیکٹر نظر آ رہے ہیں. اس پہ کیسے کامنٹ کریں گے کہ عمران خان صاحب نے تو روکا تھا, تو اب علی امین کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. دیکھیں, ایک تو ان کی لوکل سیاست ہے جو ایک ریالٹی ہے, اور وہ مسلسل 3-4 الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑتے آئے ہیں. لیکن علی امین خان صاحب کو جب عمران خان صاحب کا پیغام ملا, علی امین صاحب نے اس کے بعد اسد کیسر صاحب کو, اور میں بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں, ہم سب کو کہا کہ پارٹی کا مفادات, اپوزیشن کا الائنس اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کی جو بھی بات ہے وہ پہلے ہے. میری ذات, میرا حلقہ, میری انتخابی سیاست ان کے ساتھ یہ بعد میں ہے. آپ جو بھی کریں گے, جس طرح سے بھی کریں گے, میں اس کے لیے حاضر بھی ہوں, اور ہر طرح کا میرے ذمہ جو تعاون ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب یہ جو معاملہ جو آج کے لیے دوبارہ سے اس نے ٹمپریچر پکڑا, آپ اس میں دیکھیں گے اس میں پہل مولانا صاحب نے کی. مولانا صاحب جب پشاور گئے, علی امین صاحب اور ہم جس دن اسلام آباد سے نکلے, غالباً اس سے 1 دن پہلے کی بات ہے, یا غالباً اسی دن صبح کی بات ہے. تو پہلے مولانا صاحب نے ایک بڑی ہی تلخ اور تیز لہجے والی ایک پریس کانفرنس کی, جس پہ انہوں نے پورے تیر برسائے. حکومت پہ تیر برسانا ان کا حق ہے, وہ پوزیشن کر رہے ہیں کے پی کے میں ہماری, اور نیشنل اسمبلی میں وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اور ادھر بینیفیشری ہیں ان 77 سیٹوں میں جو ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا کہ 2 قومی اسمبلی کی خواتین کی نشستیں بھی حاصل کر رہے ہیں. دیکھیں ان کی سیاست اور ان کا انداز, جس کو کہتے ہیں سٹائل, دیکھیں کہ ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہے پورے کے پی کے میں نور عالم خان, اس کے اگینسٹ 2 قومی اسمبلی کی خواتین سیٹیں ان کے پاس پہلے موجود ہیں, 2 مال غنیمت میں اور آ گئیں. یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے کہ 1 سیٹ کے بدلے 4 سیٹیں ان کو دے دی گئی ہیں. وہ ایک
بڑی سادہ سی ایک واقعات سی مثال ہے، وہ آپ جب ملیں گے تو میں ٹاک شو کے علاوہ سناؤں گا. بالکل ٹھیک ہے عامر ڈوگر صاحب، اس حوالے سے سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. تو آپ کو سمجھ، تو عرض یہ ہے کہ مولانا صاحب کی اپنی ایک اسٹائل ہے، انداز ہے، لیکن اس میں تلخی اور دوریاں اس وقت بڑھیں جب کافی مہینے طویل مشاورت کے بعد بالآخر آج سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے مولانا صاحب نے کہا کہ میری طرف سے جواب ہے، میری شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتے. جبکہ خان صاحب نے تو کمال خندہ پیشانی کا اظہار یہ کیا متعدد بار کہ مولانا صاحب اس سارے کو لیڈ کریں اور فیوچر میں کے پی کے میں کس طرح کی ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں اس میں بھی آپ ان کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا عامر ڈوگر صاحب، ایک تنقید ہو رہی ہے آپ لوگوں پہ کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ خان صاحب مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن فیصلہ سازوں سے ہی جو ہے مذاکرات کیے جائیں گے. آپ جمہوری جد و جہد کر رہے ہیں، سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے، حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیں، بات اگر گراؤنڈ ریئلٹی پہ دیکھی جائے تو بات تو فیصلہ سازوں سے ہی مکنی ہے. اگر ہم سیاسی طور پر دیکھیں، سیاسی بیان بازی پہ بات کریں اور مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ مذاکرات سیاسی لوگوں سے ہونا چاہیے. لیکن اگر ان مذاکرات کو معنی خیز، نتیجہ خیز بنانا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ خود سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کن کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، مذاکرات کن سے ہونے چاہیے؟ ران صاحب اس سے پہلے آپ سوال کریں. کیونکہ میں کافی عرصے سے صحافت کو کر رہا ہوں اور میں بہت سے سیاسی لیڈروں کو بہت سے طریقے سے جانتا ہوں، تو اس لیے میں کئی دفعہ ان کی گفتگو پہ جس طرح ثاقب بشیر ہلکا سا مسکرا دیتے ہیں نا، میں بھی ہلکا سا، لیکن میں اندر سے مسکراتا ہوں، یہ باہر سے مسکرا دیتے ہیں. عامر ڈوگر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آئے نہیں خان صاحب کے صاحبزادے اور حالات یہ ہیں کہ خوف کی عالم ہے، ہر حکمران کبھی کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے. کب آ رہے ہیں خان صاحب کے صاحبزادے؟ وقت کا کوئی تعین ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ویزے ان کے پاس ہیں یا نہیں ہے؟ اور کیا وہ آئیں گے تو اکیلے آئیں گے یا پورے اپنی تیاری کے ساتھ آئیں گے؟ دیکھیں، ابھی بالکل آپ کی بات بجا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ابھی وہ آ نہیں رہے، انہوں نے اعلان کیا ہے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہے اور خوف کا عالم ہے. کوئی بیٹھک پاکستان میں، کوئی ٹی وی ٹاک شو، کوئی وی لاگ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں عمران خان نہ ہو اور عمران خان کا ذکر نہ ہو، ان کے صاحبزادوں کا ذکر نہ ہو. تو یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ عمران خان آج پاکستان کی سیاست کا محور ہے. ایک طرف عمران خان ہے اور دوسری طرف اینٹی عمران خان قوتیں ہیں. ان کو آنا ہے، کب آنا ہے یہ فیصلہ ظاہر ہے ان کی والدہ، خان صاحب کی بہنیں مل کر کریں گی. ابھی تک پارٹی کو یا ہماری لیڈرشپ کو انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کا حتمی پروگرام کیا ہے. لیکن ماضی میں اگر آپ انڈو پاک کی ہسٹری دیکھیں، پری پارٹیشن بھی دیکھیں، تو بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے سیاستدان، لیڈران جب بھی گرفتار ہوئے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے ان کی امیڈیٹ فیملی نے تحریکیں چلائی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ پولیٹکس کا حصہ نہیں بنے، وہ ایک خاص ٹائم کے بعد واپس لوٹ گئے اپنے کاموں پر. تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر وہ آتے ہیں تو اس میں تحریک میں بڑی جان پڑے گی، کیونکہ خان صاحب کی جیل میں رہنے کے بعد جو تحریک انصاف کی باہر لیڈرشپ ہے وہ اپنے تئیں تو بہت کوشش کر رہی ہے، لیکن اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ علیمہ آپا ہیں یا پھر ان کے صاحبزادے ہوں گے، جس میں ورکرز میں بالخصوص کافی جوش اور ولولہ میں دیکھ رہا ہوں. اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لیں، کیا کل آپ سنا ہے کل آپ پھر سارے لوگ، کافی لوگ اکٹھے ہو کے اڈیالہ بھی جا رہے ہیں؟ ابھی اس طرح کی کال نہیں آئی ہے سچ، لیکن اڈیالہ تو ہم ہر ہفتے جاتے ہیں. جب خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، جمعرات کو جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کے 6 نام جاتے ہیں، 6 مہینے سے ان کو نہیں ملنے دیا جاتا. ہائی کورٹ کے باہر ہم بیٹھتے ہیں، پورے اراکین پارلیمنٹ جب خان صاحب کے مقدمے کی سماعت نہیں کی جاتی اور جج صاحبان پچھلی گلی سے، پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. تو لیکن ہم پھر بھی اب اس فسطائیت اور ظلم کے خلاف اپنی سٹرگل ہر سطح پر کر رہے ہیں. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کو بھی انہوں نے بند کر کے تالا لگا دیا اور تابع کر دیا ہے ججوں کو، حکمرانوں نے اپنے. اور اب وہ فیصلے آئیں گے اور وہ فیصلے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں. عامر صاحب یہ بتائیے گا
جی عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ گیلپ کا ایک سروے آج آیا ہے، اس میں کمپیریزن دیا گیا ہے جو پنجاب کی حکومت اور کے پی کی حکومت ہے، خاص طور پر مریم نواز اور علی امین گنڈا پور، اور ان کی کارکردگی کم جو ہے وہ شو ہو رہی ہے اس گیلپ کے سروے میں. تو کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو کارکردگی پر فوکس کرنا ہے، آپ کو عوام نے یقینی طور پر کارکردگی دکھانے کے لیے جو ہے ووٹ دیا کہ ان کی آپ خدمت کریں، تو کیا آپ کا فوکس عمران خان صاحب کی رہائی زیادہ فوکسڈ ہے اور باقی معاملات جو ایکچولی دیکھنے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان کو آپ نہیں دیکھ پا رہے؟ دیکھیں، پرائمری رسپانسبلٹی تو صوبائی حکومت کی یہی ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ عوام کی خدمت کریں، لیکن پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا کے عوام، ووٹرز، ورکرز، کیونکہ وہ مرکز ہے کے پی کے کا، عمران خان کی پارٹی کا، کے پی کا پورا، وہ چاہتے ہیں کہ علی امین سمیت پوری پارٹی سڑکوں پر ہو اور احتجاج میں ہو. تو اب فیصلہ آپ خود کر لیں. نہیں عامر صاحب، لیکن 73% لوگوں نے کہا ہے کہ سرکاری نوکریاں تعلقات پر دی جا رہی ہیں، یہ الزام لگایا ہے. 81% کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لائبریریز جو ہیں وہ نہیں مل رہی. 77% نوجوان کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پارکس نہیں ہیں. وہیں کے لوگ، وہیں کے ووٹرز آپ کی یہ بات کر رہے ہیں. اس کا زیادہ بہتر جواب تو کے پی کے حکومت کے اسپوکس پرسن ہی دے سکتے ہیں. وہ 7 سال کی اپنی کارکردگی کا بریک اپ دے سکتے ہیں. آپ پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں کیا ہونا چاہیے کہ کام نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. میں نے تو تجزیہ کر دیا نا کہ کے پی کے عوام، ووٹرز تو یہ چاہتے ہیں کہ علی امین جو ہے وہ عمران خان کو صبح رہا کروائے، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ علی امین صاحب کے ساتھ جو پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے، 1.25 سال سے ہو رہا ہے. اس کا جواب میں دینا چاہوں گا سروے کا، اگر سروے میں بات کرنا چاہوں، اجازت دیتے. ثاقب صاحب سوال کر لے تو پھر ہم، ثاقب صاحب نے چونکہ کیا سروے کا، پلیز. اچھا بات یہ ہے، جی عامر صاحب میں یہ بات نہیں کرتا، میں اس سروے پہ بات کر لیتا ہوں. جی کریں. اس سروے پہ بات کر لیتا ہوں. جی کہ اس سے پہلے بھی کئی سروے آئے ہیں. جو سروے مرضی کا نہیں آتا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پری پلان سروے، ہم اس کو نہیں مانتے. ایسا ہی ہے نا. اس طرح کریں کہ وہاں پر مسلم لیگ نون کی ہیں 3 سیٹیں یا 4 یا 5 سیٹیں. مسلم لیگ نون اپنی سیٹوں سے استعفیٰ دے، باقی لوگ اپنی سے دیں، اور انہی سیٹوں پہ جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف بھی کوئی 5 سیٹیں لے لیں، ان پہ استعفے دلا دیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے اس سے سروے کیا ہے، ان پہ الیکشن ہو جائے نا. ران صاحب، یہ مقبولیت کا سروے نہیں ہے، یہ سروے یہ ہے کہ جو شکایات ہیں، اور شکایت اپنی حکومت سے وہ کر رہے ہیں لوگ جو ووٹرز ہیں. تو وہ شکایت کیا پورے پاکستان میں 4 صوبے ہیں، 1 سے ہونی تھی؟ نہیں، ابھی تو اس صوبے کا سروے شکایت ہوتی ہے، تو شکایت کے ساتھ کیا ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کا. دلاسٹا گفتگو کر رہے تھے، کچھ دیگر معاملات پر بھی بات کریں گے. جو سینٹ الیکشن ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی تو بات کرنی ہے ہم نے سینٹ انتخابات کے حوالے سے. بہت زیادہ میٹنگز ہو رہی ہیں، میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جس شخص کے اوپر بہت زیادہ نظریں ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. ان کے اوپر نظریں ہیں کہ آخر وہ فیصلہ کیا کریں گے. پہلے تو کچھ ایسے معاملات لگ رہے تھے کہ پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی شاید دروازے کھلے رہیں گے، لیکن اب جو علی امین گنڈا پور صاحب کے بیانات سامنے آئے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہوا بظاہر نظر نہیں آ رہا. لیکن سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ترجمان جمعیت علماء اسلام اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. غوری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ کہیے، اتحاد ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ہماری خواہش یہ ہے کہ کے پی کے اسمبلی کے اندر جو سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، کے پی کے اسمبلی کے وقار کو دھچکا نہ پہنچے، اور وہاں پر کوئی صورتحال ایسی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی دھڑے بندی ہے جس سے ہمیں خدشہ ہے کہ وہاں کے حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ پی ٹی آئی اپنا کے پی کے اسمبلی کے اوپر کوئی دھبا آ جائے، اس کی جمہوریت پہ، اس کے کردار پہ، کے پی کے پہ. اپوزیشن جماعتوں کا آپس میں بات چیت چل رہی ہے. ہمارے اپوزیشن جماعتوں میں سب سے زیادہ ارکان ہمارے ہیں، اس کے بعد مسلم لیگ کے ہیں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اگر ایک سائڈ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے ایک فقہ طور پہ جو ہمارا حق بنتا ہے ہمارا اپوزیشن کا، وہ حق ہم لے لیتے ہیں، تو تاکہ دوسری طرف کا یہ میں
معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں، خرید و فروخت والا دکانداری نہ کھولے تو معاملہ طریقے سے حل ہو جائے. تو ہماری کوشش یہی ہے، خواہش یہی ہے، اور اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. جی اچھا غوری صاحب، آج آپ کے سینیٹر صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی نشستیں کھو جائے گی. مسلم لیگ نون کی قانونی طور پر یہ نشستیں بنتی ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ ان تمام چیزوں کے تمام پروسیجر کے بعد شامل ہوئے ہیں. یہ آپ کی طرف سے آیا ہے، تو کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف سے آیا یہ واضح طور پہ. دوسرا اسی کے ساتھ میں ایک تھوڑا سا آپ ہی کہتے تھے اور کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہتے تھے کہ ہمیں آگے لگا کر اسی مسلم لیگ نون نے اور اسی پیپلز پارٹی نے دھوکہ دیا. جب الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون نے ہمیں ایک سیٹ دینا بھی گوارا نہیں کی، اور آپ ڈسے ہوں کے پاس پھر ڈسنے کے لیے اپنے آپ کو ڈسوانے کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا، جب کچھ ملے تو لے لیں. پہلے والی بات کیا تھی اور اب والی بات کیا، یہ ذرا مجھے تھوڑا سا اس میں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نے کوئی کلیم کیا ہائی کورٹ پہ جا کے پشاور میں کہ ہمیں جو ریزرو سیٹیں مل رہی ہیں وہ جے یو آئی اور ہمارے درمیان میں تقسیم درست نہیں ہے. تو ہائی کورٹ نے پھر اس کو بھیج دیا الیکشن کمیشن کو. آج جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہیئرنگ الیکشن کمیشن کی ہے غالباً. تو اس میں یہ بات چیت چل رہی ہے، یہ بات چیت چل رہی ہے، اور یہ قانونی پوائنٹس ہیں. ہمیں جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا وہ سامنے آ جائے گا. اور حقیقت تو یہی ہے جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصولی طور پہ تو ہم تو پہلے دن سے ڈے ون سے اس میں رہے ہیں، اور مسلم لیگ والوں نے بعد بھی کچھ نام وام جمع کرائے ہیں. ہمارے نام وغیرہ لسٹ سب پہلے دن سے وہاں پر موجود ہیں. اور بس یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ سوچتا بھی نہیں ہے. ہمیں ضرورت سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہمارے پاس آگے تھے تو ہم نے سب کے نام ڈال دیے. ہمیں کیا پتہ تک بعد یہ پی ٹی آئی والا سلسلہ ہوگا اور ہمارے کینڈیڈیٹ سارے انٹرٹین ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے اس پہ آبجیکشن کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں. ہمیں بھی پتا نمبر گیم کا مسئلہ ہے، ووٹوں کا مسئلہ ہے، ایم پی ایس کے ووٹ ہیں، اور اگر میرے ووٹ کوئی لے گا مجھ سے تو مجھے کچھ دے گا بھی. تو اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے کتنا نبھایا، کہاں تک کس تعلق کو نبھایا، تو آج پھر وہاں سے گالیاں آ رہی ہیں. کم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ گالیاں تو نہیں دیتے، اختلاف تو رکھتے ہیں، ہم بھی ان سے اختلاف رکھتے ہیں. تو پھر کے پی کے ایک مخصوص حالات ہیں، ہم وہاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا جانا بنتا نہیں ہے وہاں کے مخصوص حالات میں. تو اس لیے ہمارے پاس جو ووٹ ہیں اس وقت تک جو ہائی کورٹ کے فیصلے سے پہلے تھے ہمارے پاس، شاید اب الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ وہی مل جائیں گے. تو سب سے لارجر پارٹی اس کی اپوزیشن کی وہ ہم ہیں، اور ہمارا ایک سینیٹ تو بالکل سینیٹر جو ہے وہ اپنے آپ کا اپوزیشن کی لارجر پارٹی. تو وہ اس میں ایک ووٹ تو ہمارا سینیٹر اپنے آپ منتخب ہمارے ووٹوں سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد رہ گیا ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے، اس کے لیے اگر ہم کسی کو خاتون کی سیٹ پہ یا دوسری جگہ ووٹ دیں گے تو پھر ہماری دوسری سیٹ وہ بھی آ جائے گی. تو ہماری جو ایکچوئل سیٹیں ہم سمجھتے ہیں 2 تو ہمیں ملنی چاہیے. جو اگر ہمارا اتحاد ہو جاتا ہے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، حالانکہ پیپلز پارٹی کے پاس اتنے کم ووٹ ہیں کہ 7 ووٹ یا 6 7 8 ووٹ ہیں ان کے پاس، یا 9 ووٹ ہیں، اتنے ووٹ ہیں. تو ان ووٹوں میں ان کے پاس تو ایک سینیٹر بھی نہیں بنتا. لیکن جب وہ اتحاد کا حصہ بن جائیں گے تو ایک سینیٹر ان کو بھی مل سکتا ہے. تو یہ ایک باوقار طریقے سے الیکشن ہو جائے گا، اور خرید و فروخت والی کہانی وہاں نہیں بنے گی. ہماری خواہش یہ ہے. اسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مولانا صاحب نے جو بات کی تھی جو پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی آ جائے، تو اس سے تاثر ایسے ملتا ہے کہ جو جے یو آئی ایف ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے، ان کا جو ڈائریکٹ کو معاملہ اگر ہے تو وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہے، پوری پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ پوری پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بیانات نہیں آتے جو علی امین گنڈا پور. تو کیا ایسے ہی ہے کہ علی امین گنڈا پور تبدیل ہوں تو پھر آپ کو وہ سیٹ اپ جو ہے وہ منظور ہوگا؟ ایک اور ساتھ ہی دوسرا سوال کہ جب یہ الیکشن ہوئے 8 فروری، اس کے بعد سے آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت سخت لہجے میں پریس کانفرنسز کی، اور ریسنٹلی بھی ہم نے سنا کہ آپ کوئی موومنٹ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح کی سچویشن. تو کیا وہ جو موومنٹ آپ نے شروع کرنی تھی وہ ابھی بھی سلسلہ برقرار ہے، یا وہ چیزیں جو وہ اب بیہائنڈ دا سین چلی گئی ہیں؟
دیکھیں ہماری موومنٹ جو شروع ہو رہی ہے، ہم جو اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم اپنے کارکن کو اس سلسلے میں موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اور تیاری بھی کر رہے ہیں، اور آگے مزید آپ دیکھیں گے کہ ہم مردان میں اور ڈیرہ اسماعیل خان کے بھی بڑے پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ہر پارٹی کا اپنا طریقہ کار ہے۔ ہمارا یہ کہ ہم اپنے کارکن کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں، انہیں پھر لے کے اس تحریک کا حصہ بناتے ہیں۔ پھر بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، موسم دیکھنا ہوتا ہے، جو سے آج کل موسم چل رہا ہے، اس موسم میں آپ کیسے کوئی ریلی بڑی لے کے کہیں دھرنا دے سکتے ہیں یا کوئی اور سلسلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب تحریکیں جو چلتی ہیں وہ موسم اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے چلتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم خود بخود روڈ پہ آپ کو نظر آئیں گے اور ہمارا کارکن بھی روڈ پہ نظر آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں مانسیرا میں پروگرام کیا ہے، شدید بارش میں 3 گھنٹے کارکن بیٹھے رہے مولانا صاحب کا خطاب سننے میں، اس میں مولانا صاحب کا خطاب بالکل واضح تھا۔ ٹھیک ہے اسلم غوری صاحب، ابھی عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے جے یو آئی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ مرکز میں ہے تو وہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر کے پی میں ہے تو وہ ہمارے خلاف اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ذرا مرکز کے بارے میں بتائیں، آپ ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آزاد اپوزیشن میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں؟ عامر ڈوگر صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہم پی ٹی آئی کے معتدل مزاج دوست سمجھتے ہیں، جو پولیٹیکل سائڈ پہ زیادہ جاتے ہیں، گالی گلوچ سے اعتراض کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہ 15-16 سال میں جو ہمارے ان کے تعلقات رہے، ہم نے کوشش کی اس تعلقات کو ٹھیک کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری ضرورت نہیں تھی، پی ٹی آئی کی ضرورت تھی، کہ پی ٹی آئی تنہائی کا شکار تھی۔ اس دور میں ہم نے جمیعت علماء نے ان کے ساتھ چلے گئے، 26ویں ترمیم میں ہمارا کردار سب کے سامنے رہا، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو گیا کہ انہوں نے کیوں ووٹ دیا۔ ہم نے ووٹ دیا تو ان کے مشورے سے، انہوں نے بائیکاٹ کیا تو ہمارے مشورے سے، سارے معاملہ طے ہوا ہے۔ بیٹھ کے اس میں شاید عامر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، آخری اجلاس میں عامر ڈوگر صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم مل کے کرتے رہے، اور آج اس پھل 26ویں ترمیم کا پھل اگر کھا رہے ہیں تو وہ صرف پی ٹی آئی کھا رہی ہے، جوڈیشل کمیشن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یا تو پھل بھی نہ کھائے، وہ بھی چھوڑ دیں جوڈیشل کمیشن، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے، لیکن 26ویں ترمیم بہت بری ہے۔ تو ہم تو آج تک اپوزیشن کا حصہ ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آج کسی میٹر میں اپوزیشن لیڈر نے ہمیں اعتبار میں نہیں دیا۔ اچھا غوری صاحب، یہ تو سرنڈ کا الیکشن، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی۔ 2 کمیٹیاں آپ نے بنائی، ایک کمیٹی عرصہ دراز ہوگی، اس کا رزلٹ آج تک سامنے نہیں آیا، کیا وجہ بنی، یا اس کو رزلٹ آ گیا آپ نے اناؤنس نہیں کیا۔ سینٹ میں ایک الیکشن ہوئے تھے جس میں بلوچستان سے بجرانی صاحب، صادق بجرانی صاحب جیتے، اور اس میں کچھ 8 سے 9 ووٹ، آپ کو پتہ ہے جو 8 سے 9 ووٹوں کے ساتھ جو عدم اعتماد والا جو معاملہ تھا۔ اس کے بعد ایک بلوچستان اسمبلی میں بل پاس ہوا جس میں آپ کے لوگوں نے بھی ووٹ دیا، تو آپ ہی نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ اس پہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور کمیٹی رزلٹ نکالے گی اور رزلٹ نکال کے سامنے رکھے گی۔ وہ کمیٹی کا رزلٹ آ گیا ہے؟ جی، ہم نے اپنے اس ایم پی اے کا ووٹ جو ہے وہ جس کا اس میں کردار تھا، ہم نے اس کی باقاعدہ رکنیت معطل کر دی ہے، اور عابد ریکی ان کا نام ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہائی کورٹ کوئٹہ میں ہم نے اس کے خلاف ریٹ اپیل دائر کر دی ہے، جے یو آئی نے ریٹ اپیل کی ہے، کامران منصا ہمارے وکیل ہیں، تو ہم نے اس پہ اسٹیپ لیا ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے تک لے کے چلیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے غوری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ دی لاسٹ آور میں گفتگو کر رہے تھے، یہاں بریک کا وقت ہوا ہے، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک جی، کچھ بات کریں گے سانحہ سوات کی تحقیقات کے لیے جو قائم کی گئی تھی صوبائی حکومت کی جانب سے کمیٹی، اس کی رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے، چشم کشا رپورٹ ہے، واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کیا گیا ہے۔ ثاقب بشیر صاحب بتائیے گا یہ رپورٹ اب کیا بتا رہی ہے، ذمہ داران کون کون ہیں، کیا کارروائی ان کے خلاف ہوگی؟ جی، یہ 63 پیجز کی جو رپورٹ ہے اور 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ صوبائی حکومت کی جانب سے بنائی گئی تھی۔ میرا خیال ہے اس کمیٹی نے کام جو ہے وہ اچھا اس لحاظ سے کیا ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کو جس کی ذمہ داری تھی اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تمام لوگوں کے بیانات ہوئے ہیں
اور اس کی جو اکوپمنٹ تھا اس کو روکنے کے لیے، بتانے کے لیے، جو دریا کی کیا پوزیشن ہے، قبضے ہیں نہیں ہیں، ہوٹلز، انتظامیہ، سیاحت کا محکمہ، یہ سب کو اس کے انٹرویوز ہوئے اور اس کے بعد یہ رپورٹ جو مرتب کی گئی ہے. اور سب سے بڑا جو اس میں جو چیلنج آیا ہے اور اس پہ الزام آیا ہے، ذمہ داری فکس کی گئی ہے، وہ ہے ریسکیو 1112. اس کی جانب سے جو چشم کشا انکشافات ہے وہ یہ ہے کہ جو ضلعی افسر تھا وہ ایمرجنسی جس کی ڈیوٹی تھی وہ تھا ہی نہیں. اس کے علاوہ جو باقی غوطہ خور تھے وہ ایکچولی ڈرائیور بھرتی ہوئے. انہوں نے لکھا ہے کہ کیونکہ سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں تو اس لیے وہ جو ڈرائیور بھرتی کر لیے گئے، اور ان میں سے جو 2 ڈرائیور تھے غوطہ خور، ان میں سے ایک جو ہے وہ ڈر رہا تھا اس سے، غوطہ خوری سے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ جو سسٹم تھا ان کا وہ فعال نہیں تھا، اور جو وہاں پہ لائف جیکٹس تھیں وہ آلات جو ہے وہ موجود نہیں تھے. ایک اور بڑی شاکنگ بات آئی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ محکمے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ 1112 کا جو کال ریکارڈنگ سسٹم تھا وہ بند کر دیا گیا تھا، اس دن بند کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ جو انچارج ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ کیونکہ بارش ہے اور بجلی جو ہے وہ پڑ سکتی ہے اس پہ، تو اس لیے ہم نے بند کیا. لیکن کمیٹی نے اپنا جو فائنڈنگ لکھی ہے، انہوں نے کہا انہوں نے احتساب سے بچنے کے لیے یہ کیا. مطلب 1112 جو ہے وہ ریسکیو 1112 انہوں نے ایکچولی اپنا کام نہیں کیا، اور الٹا جو ہے وہ اپنے بچانے کے لیے طرح طرح کے اس طرح کے جو ہے کام کرتے رہے ہیں. اس طرح ارلی وارننگ سسٹم بھی وہاں پہ جو ہے وہ غیر فعال تھا. جو دریا ہے اس کے بہاؤ کے حوالے سے قبل از وقت بتاتا ہے، اور جس بندے نے اس کی اطلاع دینی تھی وہ 4 گھنٹے لیٹ اس نے بتایا کہ یہ جو اسلاب آیا تب سے جو ہے وہ کام ہو چکا تھا. دوسرا معاملہ زمینوں پر قبضوں کا، انہوں نے جو بات پہلے بھی آتی رہی ہے کہ زمینوں پر بہت زیادہ قبضے تھے، اور دریا میں جو ہے وہ جو ہوٹل ہے وہ بنا ہوا ہے. اس میں ایک اور چشم کشا بات یہ آئی ہے کہ جس ہوٹل سے اٹھ کر وہ گئے تھے دریا میں، وہ بھی قبضے کی جگہ پر بنا ہوا تھا. اور ایک جو بڑے ٹھیکیدار ہیں انہوں نے ایک جو وہ بند بانا تھا وہاں پہ. جو لوگ وہاں پہ دریا میں چلے گئے ان کو یہ تھا کہ اس بند کی وجہ سے پانی ان کی طرف نہیں آئے گا، لیکن وہ جو بند جو باندھا ہوا تھا وہ بھی پانی کو نہیں روک سکا. تیسری جو بات ہے وہ ضلعی انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر جو ہے، جو انتظامیہ ہے، اس کی جانب سے کوئی جو لوگوں کو آگاہی کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا. چوتھی پولیس کی ذمہ داری بھی بتائی گئی ہے کہ پولیس نے بھی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. جو صحت کا محکمہ تھا ان کے متعلقہ لوگ جو ہے وہ اس دن غیر حاضر تھے. اور اس کے علاوہ جو سفارشات ہیں، آخری اور امپورٹنٹ بات کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ 2010 سے لے کر اب تک اس علاقے میں جو ڈپٹی کمشنرز تھے تمام سے انکوائر کیا جائے، تمام کی تحقیقات کی جائیں کہ کیوں معاملات اس حد تک پہنچے کہ ہوٹل بھی جو ہے وہ دریا میں بن گئے، اور دریا میں جو بند باندھ رہے تھے وہ کیوں نہیں صحیح باندھے گئے. اس کے علاوہ جو آخری بات کی گئی کہ جو سوات میں جو ایمرجنسی سسٹم تھا دریا کا وہ کیوں غیر فعال تھا، کیوں نہیں کام کر رہا تھا، اس کا مکمل جو ہے وہ آڈٹ کروایا جائے. اور جو ریسکیو 1112 اور یہ متعلقہ جتنے بھی لوگ جن کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے خلاف مزید جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں. یہ جو سفارشات اور یہ رپورٹ دی ہے بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے. اگر جو صوبائی حکومت اس پر عمل کرے تو آئندہ ہمیں ایسے سانحات سے ان کو روکا جا سکتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ ایک سانحہ ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، ہم بھول چکے ہیں، اب نئی چیزیں آ رہی ہیں. ایک اور سانحے کا انتظار کیا جائے گا اور پھر یہ رپورٹ جو ہے وہ ہم دوبارہ سے پڑھ رہے ہوں گے کہ یہ سفارشات آئی تھیں ان پر عمل نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، ہم سیاسی بات نہیں کرتے اس کے اوپر، لیکن کرمنل نیگلیجنس تو یہ ہے. بابوؤں کو نہیں پکڑا جاتا. کتنے ڈی سی آئے، کتنے اے سی آئے، وہاں پر کام کر کے گئے، کتنی مطلب کہ گورنمنٹس آئیں، کتنے نمائندے وہاں سے آئے جنہوں نے دیکھا کہ یہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کرمنل نیگلیجنس میں جتنے لوگ شامل ہیں ان کے خلاف کارروائی آپ سمجھتے ہیں ہوگی، نہیں ہوگی، ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ان لوگوں کے نام لکھنے چاہیے تھے. میں نے بھی یہ رپورٹ پڑھی. ہوٹل کس کس کا ہے، کس سیاسی شخصیت نے ان کی سرپرستی کی، کس کے دور حکومت میں یہ سارا کچھ ہوا. 3 ہوٹل ایسے ہیں جو بڑے اہم ترین شخصیت کے ہیں. 2 ہوٹل ایسے ہیں جو ایک سرکاری اہم ترین شخصیت کے ہیں. ان کے نام تو لکھنے چاہیے تھے. یہ ٹھیکہ کس نے دیا، کس کے کہنے پہ ٹھیکہ ہوا، اور ایک ہی ٹھیکیدار کے پاس پچھلے 16 سال سے ٹھیکہ ہے، یہ کس طرح ہوا؟ اس کا نام بھی لکھنا چاہیے تھا. کیوں نہیں لکھا گیا؟ یہ بھرتیاں کن کے دور میں ہوئی،
किस शख्स की रिकमेंडेशन पे भर्तियां हुई, आउट ऑफ मेरिट भर्ती करने वाला कौन था, इसके नाम भी लिखे। रिश्तेदारियां क्या हैं, रिश्तेदारियां बिल्कुल, ये क्यों नहीं लिखा? बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट में लिखा क्यों नहीं गया? इस रिपोर्ट की फाइंडिंग में ये क्यों नहीं दिया गया कि ये जो लोग हैं इन 13, 16, 18, 20 अफराद के कत्ल का पर्चा इन पे क्यों नहीं होना चाहिए? ये कत्ल है ना, ऐसे ही है भाई। अगर आपने एक तफरीह से पैसे कमाने हैं, अगर एक होटल से उठ के गए हैं और वहां से उठ के जाके वहां तक गए हैं, वहां तक देखने वाले लोग मौजूद हैं, तो मुझे बताएं कि जब होटल वाले ने भी पैसे लेने हैं तस्वीर बनाने, वहां पर सैकड़ों लोग खड़े हैं जो कहते हैं तस्वीर बनवा लें, हाँ जी, इतने की तस्वीर बनेगी, इतने का ये बनेगा, फिर उनके खिलाफ देखें रिपोर्ट वो है, ये तो लिखती है ये जुम्मेदार है, 144 की खिलाफ वर्जी की, ठीक है जी, ओके जी, पुलिस ने हो गया, ज़िली इंतज़ामिया भी होगी। भाई ज़िली इंतज़ामिया फलां जिन लोगों ने इन तमाम उस पुल बनाने वाले ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया, जिसके जो पुल उस पानी के बहाव को नहीं रोक सका, ठीक है, पानी के बहाव को बहुत से पुल नहीं रोक सकते, उनसे पूछा गया कि इससे पहले जिन जिन लोगों के होटल हैं, जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं, जो वहां से बजरी उठाते हैं, बजरी का ठेका है जी। ये नहीं कि ठेका नहीं है, बजरी का ठेका है, वहां से ठेका कौन देता था, बजरी कौन उठाता था, बजरी लेकर कौन जाता था, ये इसके जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ ये नहीं है कि तयन कर लिया जाए या रिपोर्ट दे दी जाए, जिम्मेदारों का एक बाकायदा, जिस तरह से राना साहब कह रहे हैं, जिस तरह साकिब साहब कह रहे हैं, अब तयन हो और उसके बाद कार्रवाई हो, फिर ही इन रिपोर्ट्स का कोई फ़ायदा होगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से उन्होंने जिस तरह से वो लाहौर आए हैं, फिर उन्होंने सियासी तौर पर बातें की हैं, जो तहरीक की बात की है, उसके बाद कुछ इख्तलाफात कारकुनों से भी नज़र आ रहे हैं, कुछ दीगर अंदर भी पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात हमें नज़र आ रहे हैं। साथ ही अली अमीन गंडापुर साहब के पास 8 दिन है, क्या बड़ा फैसला करना है? राना साहब ये आपसे जानेंगे, एक तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ जो कुछ उनके इख्तलाफात हैं उनका क्या बनेगा, और ये 8 दिन क्यों अहम है उनके लिए? मैं बता दूँ, अब 8 के भी 7 दिन रह गए, बल्कि 7 के कल सुबह 6 दिन रह जाएंगे। कारकुनों ने इस बात को तो मुस्तरद कर दिया कि 90 दिन नहीं। अच्छा, इस पर अब वजाहत आ गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कारकुनों को बाकायदा, मैंने जानबूझ के आमिर साहब से भी सवाल किया था ताकि कुछ उनके मुंह से ही बात सुनी जाए, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि कारकुनों को ये कह दिया गया है, ये हिकमत अमली 3 हिकमत अमली बनाई गई हैं। अच्छा, आखिरी वक्त तक नहीं पता लगने देना कि किस वक्त क्या करना है। मैं आपको ठीक है कि अब 90 दिन के बाद हो सकता है कोई 80 दिन की बात भी कर जाए, अच्छा, कोई 45 दिन की बात भी कर जाए, और इसी में लगे रहे, लेकिन इसके लिए प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ, जी, एच, क्यू, वाई, सारे प्लान तैयार हैं, और ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज। अब आते हैं, एक तो कारकुनों ने वाज़े तौर पर पहली दफ़ा कल KPK में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उसी वक्त कहा कि 90 दिन हमें मंजूर नहीं है, जिसके बाद आज अली अमीन गंडापुर की उन कारकुनों से मुलाकात हुई, उन्हें कहा गया कि 90 दिन नहीं, 5 तारीख से पहले 2 को जो पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, 2 को पूरी दुनिया में एहतजाज है, और उसके बाद 5 को ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि सब देखेंगे, और कुछ लोगों को चक्कर में रहने दें जो उन्होंने कहा। अच्छा, ब्लफ कर रहे हैं, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, अच्छा, डॉज कर रहे हैं या खेल के अंदर ऐसा ही होता है, हिकमत अमली है, वो किया गया। आप याद करें कि कहा गया था हमारे ही प्रोग्राम में कि आप देखिएगा कुछ प्लान ऐसे बने हैं कि जिन पर कोई सोच नहीं सकता। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, बहुत से लोगों को नहीं पता कि लाहौर में जिस जगह गए, जिसके घर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके पसे पर्दा क्या चीज़ है। अच्छा, वो हम भी TV पे नहीं बता सकते, लेकिन मैं बता दूंगा, ठीक है। तीसरी चीज़ बड़ी है, 8 दिन क्यों है? 8 से अब 7 दिन रह गए, 7 के बाद 6 दिन रह जाएंगे। 21 को है इलेक्शन, इलेक्शन है सेनेट का। इस सेनेट का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला शिप रहने और ना रहने, ठीक है, इस हवाले से भी है। अगर तो तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको टिकट जारी की गई, अगर तो वो ही लोग जीतते हैं, और तहरीक इंसाफ अगर एक आधी सीट ज़्यादा ले जाती है, तो फिर तो अली अमीन गंडापुर बल्ले बल्ले होगी ना, बल्ले बल्ले होगी। और अगर ये सीटें हार जाते हैं और अपने टारगेट से भी नीचे चले जाते हैं,
تو پھر علی امین گنڈا پور کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بڑی ایک اہم ترین شخصیت تحریک انصاف کی شخصیت نے کہا. اس نے کہا بات ہے کہ اگر اس سے پہلے کہ وہ بغاوت کی آگ زیادہ پھیل جائے تو پھر فیصلہ کرنا پڑے گا علی امین گنڈا پور کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ کیا وہ اپنے ارکان اسمبلی کو سنبھال سکے, کیا ان کی اپنی انٹیلیجنس, کیا ان کی اپنی اپروچ وہ کام کر سکی. اگر نہیں کر سکی تو پھر ہوگا. آپ ذہن میں رکھیے گا, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ 5 اگست کا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 5 اگست تک ٹائم عمران خان نے کیوں دیا. عمران خان جو جیل کے اندر بیٹھا نا, اس کے ارد گرد بڑی سیاست گھومتی ہے. کوئی ٹاک شو اس کے بغیر نہیں ہوتا, کوئی چیز خبر اس کے بغیر نہیں ہوتی. اس نے بھی یہ ساری چیزیں دیکھ کے دی ہے نا ٹائم. دیکھیں ابھی تو کوشش ہو رہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ سینٹ الیکشن 21 سے آگے چلے جائیں. ابھی تو بہت سی چاریں پٹیشن بھی ایک گئی ہے جس پہ اعتراض لگا کے واپس بھیج دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں 21 تاریخ کو اگر تو علی امین گنڈا پور جیت گیا تو وہ کے پی کے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, کیونکہ تبدیلی کے لیے آخری حد تک کوشش کی جا رہی ہے. سینٹ کا الیکشن فائنل کرے گا کہ تبدیلی ہونی ہے یا یہ ٹرائل ہوگا. ٹرائل نہیں, یہ دیکھیں, یہ ٹرائل نہ کہیں آپ یہ کہہ دیں علی امین کے لیے ٹرائل بھی نہ کہیں. علی امین کے لیے یہ امتحان ہے, ٹاس ہے, آخری ٹاس ہے, یہ ٹاس. اس ٹاس میں اگر یہ جیت گیا تو یہ میچ بھی جیت گیا, اگر یہ ٹاس ہار گیا تو یہ میچ بھی ہار گیا. بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل آپ کو کلیئر کروں کہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بات ان حلقوں میں ڈسکس ہو رہی ہے جو کپتان کی ایک ایسی ٹیم ہے جو ساری رپورٹ کو مرتب کرتی ہے. 2 ایم پی اے جو ناراض تھے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ان 2 ایم پی اے کی بھی علی امین گنڈا پور سے ملاقات کروا دی گئی ہے. اچھا, اور کہا گیا ہے کہ اس وقت یہ وقت نہیں ہے بالکل اختلافات کا. ایک صوبہ اگر آپ کے پاس گیا, اچھا یہ بھی بتا دوں, یہ صوبہ چلا جائے نا, بہت سے لوگ ابھی سوال کریں گے یا کہیں گے, آپ ان سے ہم کسی سے بات کریں گے, سیاسی آدمی تھے, وہ کہیں گے یہ صوبہ چلا کے کیا بنے گا. جب عمران خان 8 فروری کا الیکشن جیتا ہے تو نہ کے پی کے تھا نہ پنجاب تھا اور سخت ترین حالات تھے, تو کیا ہوا. بالکل ٹھیک ہے رحان صاحب, بالکل ٹھیک ہے. ثاقب بشیر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, یہ کہیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ جو وضاحت آئی ہے, یہ جو ریئیکشن آیا تھا اس وجہ سے وضاحت دینی پڑ گئی ہے, کیونکہ 90 روز کا جو کہا گیا تھا اس میں 5 اگست کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وضاحت اس ریئیکشن کی وجہ سے آئی ہے یا پھر نہیں, یہ بھول گئے تھے وہ یہ بات کرنا؟ میں تو یہ کہوں گا کہ بظاہر جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, ان کے بیانات 4 اکتوبر کے بعد آپ دیکھیں, اس کے بعد آپ 26 نومبر کے بعد آپ دیکھیں, اور اب کی جو پی ٹی آئی کی رہائی کی مہم چلا رہے ہیں اس میں دیکھیں, ان میں ہمیشہ سے کنفیوژن رہی ہے. اب اس کے پیچھے وہ کیوں ایسے بیانات دیتے ہیں, کیا وجہ ہے, کچھ معلوم نہیں, کیونکہ 90 روز والا معاملہ ہے ہی نہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے, عمران خان نے آپ کو فیصلہ کر کے بھیجا ہے. بیرسٹر گوہر جو ہے وہ پچھلے منگل کو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ 5 کو پیک پہ ہونا چاہیے آپ کا احتجاج. 90 دن والی تو بات ہی نہیں ہے, تو 90 دن والی بات کر کے کیوں کنفیوژن پھیلائی علی امین گنڈا پور صاحب. اصل تو وضاحت یہ ہونی چاہیے نا کہ ڈیفینیٹلی وہ تو ابھی سلمان اکرم راجہ کو میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ان کی ذاتی رائے ہے, ہمارا تو 5 اگست جو ہے وہ پیک ہوگا جو ہے وہ احتجاج. تو یہ تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ہمیشہ سے اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کر رہے ہیں, بظاہر جو ہے ایسا لگ رہا ہے. ایک اور دوسری بات, جہاں تک بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز رک جائیں گے, میرا خیال یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے 2 ایونٹس دیکھے. ایک عدم اعتماد پہ چلیں, عدم اعتماد پہ سچویشن ٹوٹل مختلف تھی, یا اس وقت وہ حکومت میں تھے اور حکومت کی وجہ سے کچھ لوگ چلے گئے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے وقت تو لوگ ایسے نہیں تھے نا. مطلب ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں جی کوئی پریشرائز کیا, کچھ مل گئے, کوئی اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے, لیکن جو کچھ بھی ہوا نمبر تو پورے کرا دیے نا. پی ٹی آئی کے ایم این اے جن کو کل نکالا گیا انہوں نے نمبر تو پورے کرا دیے. اب کی جو سینٹ کے الیکشن ہے, اگر ثاقب بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت, ثاقب بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں وہ جو لوگ پی ٹی آئی کے گئے ہیں وہ پھولوں کے ہار پہن کے گئے ہیں, اپنی مرضی سے گئے ہیں, یا انہیں لے جایا گیا ہے؟ نہیں, میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنی مرضی سے ہی گئے ہوں گے یا ان کو کس سچویشن میں لے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا, اس سسٹم نے اگر سیدھا چل رہا ہے تو پھر وہ وہی ہوگا جو ہم ماضی میں بالکل ٹھیک ہے, وہ چلے گئے ہیں, یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھوکر لا کے انسان گرے نا
تو دوسری دفعہ کوشش کرتا ہے کہ اس جگہ سے میں نہ گزروں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ثاقب بشیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں, یہ میٹر کرتا ہے, تو اگر ابھی بھی چلے جائیں گے تو میٹر یہی بات ایٹ دی اینڈ کر رہی ہوگی. عمران صاحب ایک آپ سے میں نے کامنٹ لینا ہے اس چیز کے اوپر کہ تاجر برادری خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو چیمبرز جو ہیں وہ بالکل ہڑتال کر رہے ہیں 19 تاریخ کو. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اس معاملے کو سنبھال پائے گی اور خود بھی سنبھل پائے گی؟ کل بلایا ہوا ہے وزیر خزانہ نے. ویسے میں آپ کو یہ صرف سمپل سا کہتا ہوں, حکومت اس معاملے کو افورڈ نہیں کر سکتی. پہیا جام ہڑتال بھی ہو رہی ہے ساتھ. حکومت کو یہ واپس لینا پڑے گا. میں آپ کو بالکل, آپ کو پتہ ہے, آپ کسی کاروباری شخصیت سے پوچھیں گزشتہ 3 روز سے اور آج کا دن ڈال کے کاروباری نہیں ہو رہا. آپ جس کو فون کرتے ہیں, کاروباری لوگ کہتے ہیں, ہم جس کو فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بینک میں رکھنے جاؤں گا پیسے کٹیں گے, میرے پاس پڑے ہیں آ کے لے جاؤ. وہ کہتا ہے میں کیسے لے کے جاؤں, میں نہیں لے کے جا سکتا. وہ کہتے ہیں کاروبار ہی نہیں ہو رہا. اور جب کاروبار نہیں ہو رہا, میں ایک بات بتا دوں آپ کو, یہ ہڑتال ہوتی نا پولیٹیکل تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ایک ایسی ہڑتال ہے جو چیمبرز کی طرف سے ہے, ایسے ہی ہے, اور حکومت کسی صورت میں اسے افورڈ نہیں کرے گی اور حکومت کو یہ چیزیں واپس لینا پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. کوئی سیاسی عنصر اس میں شامل ہی نہیں ہے. یہ بالکل کلیئرلی جو ہے یہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے, یہ کاروبار سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے اوپر حکومت کو بہت زیادہ سوچنا ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.